बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के रोज़ाना का प्रोग्राम गवर्नेंस विद रिपब्लिक पॉलिसी को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ फिर ताहिर महमूद चीना साहब और मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब शामिल हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे इम्पॉर्टेंट इशू, पुलिस रिफॉर्म्स और सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नेंस के तीनों पिलर्स, मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया की जो इम्प्लीमेंटिंग मशीन है वो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी है। जब हम सिविल सर्विसेज की बात करेंगे, बल्कि जब भी रिपब्लिक पॉलिसी के ई पेपर्स में, मैगजीन्स में, रिसर्चेस में, प्रोग्राम्स में सिविल सर्विस की बात होगी तो पुलिस को उसमें आपने शामिल करना है। उसमें सारी इम्प्लीमेंटिंग सिविल सर्विसेज शामिल होंगी। जब तक पुलिस को, इंतज़ामिया को, बाकी जितनी हमारी सिविल सर्विसेज हैं उनको मेरिट के ऊपर फंक्शनल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले छीना साहब, आपसे क्वेश्चन ये है, आपने पुलिस में काम किया है बड़ा अरसा, आवाम पुलिस से खुश नहीं है, फिर पुलिस वाले भी पुलिस के अंदर उनके बड़े इश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, फिर प्रोविंशियल पुलिस है, फिर फेडरल पुलिस के इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है, हमारे स्ट्रक्चर सिविल सर्विसेज के हैं। तो कोई बंदा भी इस गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में पुलिस और अवाम में लेके खुश नहीं है। तो ज़रा बताइएगा कि पुलिस रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा आपने टॉपिक छेड़ दिया, बड़ा नाजुक टॉपिक है, मेरे दिल के बड़ा करीब है। हर किसी की ये ख्वाहिश है। छोटे छोटे होते थे और अखबार आता था, उसमें पुलिस रिफॉर्म की बात होती थी। थोड़ा बड़े हो गए, फिर पुलिस ज्वाइन की तो पता ये चला से 29-30 कमीशन जो हैं पुलिस को रिफॉर्म्स करने के लिए बने हैं, उनकी रिकमेंडेशंस भी आई। अब मैंने ख़ुद भी देखना शुरू किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे पता चला कि जो कोई भी मुल्क है और ख़ास तौर पाकिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा जो कानून है वो पाकिस्तान का आइन है। जो भी इसके नीचे कवानीन बनेंगे, हर वो कानून जो आइन के मुताबिक होगा वो कानून कायम रहेगा, जो आइन से मुतसादम है या आइन के मुताबिक नहीं है वो कायम नहीं रह सकता। ये एक बुनियादी नुक्ता है और इस पर मुख्तलिफ जो हमारी हायर अदालतें हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ जजमेंट्स भी आई हुई हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ जिन्होंने रिफॉर्म्स करनी हैं वो देखते ये हैं, पुलिस की बात करें तो हमेशा ये देखेंगे कि जी पुलिस के साथ लोग खुश नहीं हैं, थाने बेहतर करते हैं जी, पुलिस को गाड़ियाँ दे दें जी, SHO कभी सब इंस्पेक्टर लगा दें, कभी इंस्पेक्टर लगा दें जी, सर्कल छोटे करते हैं, डिवीज़नें बड़े कर दें, लाइक दैट। जब मैंने देखा कि ये पुलिस आखिर आती कहाँ से है तो पता ये चला कि ये जो आईन पाकिस्तान है उसमें सर्विसेज के बारे में बड़ा क्लियर है और उसका हेडिंग है, एक चैप्टर है जिसका हेडिंग है सर्विसेज, और उसका 240 आर्टिकल 240 ये कमाल है। आर्टिकल 240 ये है कि जो सूबे के मुतल्लिका जितनी भी सर्विसेज हैं, मुलाजमतें हैं, उनके बारे में जो कानून साजी करनी है वो सूबाई हुकूमत ने करनी है, प्रोविंशियल असम्बली ने करनी है, और जो वफाक से मुतल्लिका जो सर्विसेज हैं उनके बारे में जो कानून साजी करनी है वो पार्लियामेंट ने, मजलिस शूरा ने करनी है। और उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि जो आल पाकिस्तान सर्विसेज हैं उनके बारे में जो है वो पार्लियामेंट ने करनी। तो आल पाकिस्तान सर्विसेज की बात जब की तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो सर्विसेज जो मुश्तरका हैं सूबों के लिए और वफाक के लिए। अब हमारे यहाँ जो आइन तो अगरचे 1973 में बना, पर इसमें ज़रूरत के मुताबिक तरमीम होती रही। जो सबसे अहम तरमीम हुई वो 10 अप्रैल 2010 को जो है वो ऑपरेटिव हुई, और वो थी उसके बारे में था ये जो 18th अमेंडमेंट जिसको हम कहते हैं कि आइन में 18th अमेंडमेंट हुई। 18th अमेंडमेंट में इनफेक्ट क्या था, मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स थे उनकी तशरीह, उनको कमी बेशी की गई। मैं ज़रा आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये भी तय हुआ कि वफाक ने कौन से सब्जेक्ट्स को डील करना है और सूबों ने कौन से सब्जेक्ट्स को डील करना है। तो जो आइन का शेड्यूल था 4th, उसमें पूरे सब्जेक्ट्स आ गए कि ये सब्जेक्ट्स वो हैं जो
وفاق نے ڈیل کرنے ہیں، اور کچھ نیچے سبجیکٹس سے یہ جو تھے یہ مشترکہ ہیں، یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے، مفاد مشترکہ مفاد کی کونسل، مشترکہ مفادات کونسل، جی وہ اس کے ہیں، اور جو باقی رہ گئے ہیں باقی ماندہ تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ ڈیل کرنے ہیں صوبوں نے۔ اچھا اب وہ لسٹ پوری دیکھیں تو اس میں پولیس کہیں نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ پولیس جو ہے اس کے بارے میں جو بھی قانون سازی کرنی ہے تو وہ کرنی ہے صوبوں نے۔ اب بات آ جاتی ہے صوبوں پہ، صوبے جو ہیں انہوں نے پولیس حسب ضرورت جو تھی وہ بجٹ میں سینکشن کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری پوسٹیں ہیں، فرام کانسٹیبل ٹو انسپیکٹر جنرل پولیس۔ اب ان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کا رہنا سہنا، ان کے بارے میں ان کی ٹریننگ، ان کا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ صوبے نے کرنا ہے۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، ان کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، ہر چیز جو ہے وہ صوبے نے کرنی ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ چیز جو تھی اس کی ظاہر ہے یہ جو 2010 میں آئی 18th امینڈمنٹ، اب ملک میں بہت سارے قوانین بننے ہیں، جو آئین ہے وہ خود کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ ایک آپ کو براڈر شکل دکھاتا ہے، ایک براڈر جو ہے وہ ایک پورا کینوس آتا ہے، بٹ اس کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو قانون سازی کرنی ہے آپ کی اسمبلیوں نے، خواہ وہ پروونشل اسمبلی ہو یا فیڈرل اسمبلی، وہ نہیں کی گئی۔ پولیس کی بات کروں تو پولیس کا ایک قانون جو ہے جس پہ پولیس چل رہی ہے وہ ہے پولیس آرڈر 2002۔ اچھا پولیس آرڈر 2002 کا ایک اور ڈائلیما تھا کہ 2002 میں پرویز مشرف صاحب اس کے صدر تھے اس وقت پاکستان کے، تو یہ ایک پریزیڈنشل آرڈر تھا جو پورے پاکستان پہ لاگو تھا۔ جب یہ 18th امینڈمنٹ آئی، اچھا اس پولیس آرڈر کی بھی ایک بات ہے کہ یہ 6 سال تک اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی تھی، اور 31 دسمبر 2009 کو یہ مدت ختم ہو گئی تھی۔ 31 دسمبر 2009 کے بعد تمام صوبے جو ہیں وہ آزاد تھے اس میں امینڈمنٹ کر لیں یا اپنی قانون سازی کر لیں۔ 4 ماہ بعد اپریل میں جو تھی 18th امینڈمنٹ آ گئی، تو صوبے بالکل ہی آزاد ہو گئے کہ اب وہ ہر طرح سے اس قانون سازی کر سکیں گے۔ تمام صوبوں نے اپنی اپنی قانون سازی کی بھی، لیکن بدقسمتی سے یہ جو پولیس کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا۔ اور اب ہو یہ رہا ہے، تمام صوبوں کی بات کروں گا، کہ جو پولیس کی لیڈرشپ ہے، جو پولیس کی جو افسر ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، وہ سارے کے سارے صوبے کے ملازم نہیں ہیں، وہ تقریباً سارے کے سارے وفاق کے ملازم ہیں۔ اب وفاق سے پاکستان صوبوں میں کس طرح آتے ہیں یہ ایک اور سٹوری ہے۔ اصولی طور پہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آ سکتے ہیں، پوسٹنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ مطلب ایک لمبی سٹوری ہے اس کی، جس پہ لمبی ایک سب بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور وہ لوگ عدالتوں میں بھی گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس میں بہت زیادہ کوئی ہے نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا فیصلہ کیا جا سکے، فیصلہ کیا جانا ضروری ہو۔ ہاں یہ سیدھی سی بات ہے کہ جو صوبے ہیں انہوں نے ہی اپنے اس کے بارے میں کرنا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے پولیس ریفارمز میں کہ اب اگر ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آئین سے الائن ہونا چاہیے، الائنمنٹ درست ہوگی، اس کے بعد آگے بات چلے گی۔ چونکہ سر ابھی تک جو ایسا نہیں ہوا، پچھلے تمام جتنی بنی تھیں کمیٹیاں اس کے لیے، تو اس لیے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو جو اس وقت آنے والی حکومت ہوگی تو شاید وہ اس طرف توجہ دیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے پولیس ریفارمز کا بارے میں، اگر اس پہ عمل ہوگا تو آگے بات چلے گی۔ جی تھوڑی سی بحث کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں۔ چینر صاحب نے بڑی ایک آئینی پوزیشن بتائی کہ صوبوں میں پولیس کیا ہونی چاہیے اور جو دوسری پولیس کیا ہونی چاہیے، اس کی پوزیشن کیا ہے۔ بہرحال وہ ایک آئینی بحث ہے اور اس کے مطابق ریفارم ضروری ہیں۔ ملک صاحب آپ سے ایک میرا یہ کویشچن ہے، آپ یہ ذرا بتائیے گا، ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں، جو پولیس ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، کنڈکٹ ہے عوام کے ساتھ، اس کے اوپر سیریس کویشچنس ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس میں کیا ریفارمز ہونی چاہیے کہ ان کا جو ایک کنڈکٹ ہے لوگوں کے ساتھ، یا جو ایک اعتماد کا رشتہ جس میں کمی آئی ہے وہ بہتر ہو سکے؟ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چوہے صاحب نے بڑی تفصیل سے جو قانونی اور آئینی بحث اور پوزیشن بتائی ہے پولیس ریفارمز کے حوالے سے،
میں اس میں تو نہیں جانا چاہتا, وہ مکمل ڈیٹیل انہوں نے بتا دی, بڑی کمپریہنسو. میں تو سمپل سی بات اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جب تک اس ملک میں اور خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں پولیس کی جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہے اس میں جو سیاسی مداخلت ہے, جو سفارش ہے, اور کیپیبل نہ ہونا کہ وہ اس سیٹ پہ جس پہ کہ جیسے ڈی پی او 19 اسکیل کا ہونا چاہیے, اور پنجاب کے آپ دیکھ لیں آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹس جو ہیں ان میں 18 اسکیل کے 18 اسکیل کے جو ایس پی صاحبان ہیں وہ ڈی پی او لگے ہوئے ہیں, کہ ایک تو جو سفارشی کلچر ہے وہ پولیس میں اگر ختم ہو جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسپیکٹر جنرل بغیر سفارش کے آئی جی نہیں لگتا, کوئی آر پی او بغیر سفارش کے آر پی او نہیں لگتا, اور کوئی ڈی پی او بغیر سفارش کے ڈی پی او نہیں لگتا. اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ میں کہ ایس ایچ او سفارش نہ کروائیں, ایس ڈی پی او سفارش نہ کروائیں, یا کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل, وہ ہاؤ از اٹ پاسبل. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سوچ ہی غلط ہے. جب بندہ خود سفارشی کسی جگہ پہ جا رہا ہے تو آگے وہ توقع کیا کرے کہ جی مجھے سفارش نہ کریں ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے. جب تک پولیس میں سفارش پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ختم نہیں ہوگی اور ہر جگہ پہ وہ بندہ تعینات ہو جو اس پوسٹ کے لیے کیپیبل ہو, اس پوسٹ کے لیے کوالیفائی کرتا ہو, تو پھر ہی کچھ بہتری ممکن ہے. ادروائز تو یہی حالات رہنے ہیں کہ وہ جو سفارشی آتا ہے وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پھر جائز ناجائز ہر کام کرتا ہے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتا ہے, جھوٹے پرچے دیتے ہیں, بے گناہ بندوں کو چلان کرتے ہیں, گناہ گاروں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی تو مجھے تو پولیس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی. اچھا, اب آپریشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں. چھیرے صاحب ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر پنجاب پولیس جو ہے وہ جو ایف آئی آرز کاٹتی ہے 154 جو سیکشن سی آر پی سی کا, اس کے تحت آپ خیال میں کتنی ایف آئی آرز جو ہے وہ اگر ان کے فیکٹس دیکھے جائیں, ظاہر اس میں پولیس بھی شامل ہے, اس میں مدعی بھی شامل ہے, تو کتنی ہماری ایف آئی آرز ہیں جس میں فیکٹس جو ہیں وہ کریکٹ ہوتے ہیں؟ اچھا, مجھے اجازت دیجیے, میں پولیس افسروں کے ساتھ معذرت کے ساتھ, میں نے خود بھی ظاہر جاب کی ہوئی ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ میں ذرا محتاط سی بات کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ جو 99% جو ہیں وہ تو صحیح نہیں ہوتی, اس میں سچ میں جھوٹ ملایا ہوا. نہیں, وہ آپ نے بڑا اچھا 99 کو آپ نے جو پنجابی میں 99 کہا ہے وہ اس سے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بالکل, بلکہ کچھ لائرز کہتے ہیں کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسی ایف آئی آر ہو جو جس کے فیکٹس جو ہیں وہ جینوئن ہوں. بالکل ایسی بات ہے کہ جو بالکل بھی صحیح ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے جھوٹ ملا کے تو اس کا ایف آئی آر درج کرنی ہے. یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی کوئی مرڈر ہو گیا, پوری دیانتداری کے ساتھ پولیس افسران جو ہیں اس کا جو وارث ہے اس کو کہیں اور 100 کلومیٹر سے بلواتے ہیں, اس کو بات بتاتے ہیں, سناتے ہیں, اس کو مدعی بنا دیتے ہیں, اور یہ پوری دیانتداری سے ہوتا ہے پوری. اچھا, اگر ایسا نہیں کرے گا, کسی بھی اور بندے کو مدعی بنائے گا تو وہ ظاہر ہے وہ ہمارا. میں اس میں نا تھوڑی سی ایڈیشن اضافہ کروں گا کہ نہ صرف پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر کے فاصلے سے اس کو بلوا کے مدعی بنایا جاتا ہے, اور ایف آئی آر کے اوپر پولیس لکھتی ہے کہ توقف نہیں کیا گیا, فوری طور پہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. حالانکہ خاص طور پہ مرڈر کیسز میں تو 24 گھنٹے 36 گھنٹے روز نامچہ رکا ہوتا ہے, ایف آئی آر رکی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو پیڈنگ ہے, بالکل صحیح کہا چوہدری صاحب نے بھی اور آپ نے بھی, کہ جو حقیقت بھی ہے اس کو بھی ایف آئی آر کی تو اس میں کہہ لیں کہ افسانہ نگاری کہ وہ اس میں پیڈنگ کچھ نہ کچھ شامل ہوگا تو تب جا گیا ایف آئی آر. اچھا, میں میرا ایک کویشچن پھر آپ کرتے رہیے گا. پولیس والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایف آئی آر اس لیے بنانی پڑتی ہے کیونکہ پروسیکیوشن کے پاس جانی ہے, پھر اس نے ٹرائل میں جانا ہے جوڈیشری کے پاس, تو وہ اس طرح اگر نہیں بنے گی نا تو وہ پروسیس نہیں چل سکے گا, سمپلی وہ نہیں چلا سکتے. اور اس کے ساتھ ضمن کویشچن بھی ایک یہ ہے کہ پولیس بالکل عوام کو نہیں چھوڑتی, عوام سے پیسے لیتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے.
لیکن پروسیکیوشن آپ کو بھی نہیں چھوڑتی ہے, پولیس کو بھی نہیں چھوڑتی. اب پولیس ویسے بدنام ہے کہ جی وہ پیسے لیتی ہے. کون سا محکمہ ہے مجھے بتائیں کہ جو نہیں لیتا؟ ان کی ایک جسٹیفیکیشن بڑی ہے. اب انہوں نے ظاہر ہے اب چھاپے مارنے ہیں, ایک بندے کو پکڑنے کے 10 چھاپے مارنے ہیں, تو 10 چھاپوں مارنے کے لیے اگر 200 لیٹر پیٹرول چاہیے تو پولیس کے پاس تو نہیں ہے. کیسی بحث ہے, فضول سی بحث ہے, اس پہ میرا خیال کوئی اچھا اس میں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. یہ ساری ایسی حقیقت ہے جو سب لوگوں کو پتہ ہے. بدقسمتی جو یہ ہے کہ اب جو پولیس افسران ہیں انہوں نے پولیس جاب کو بزنس بنا لیا ہوا ہے. یہ ایک مزید بدقسمتی ہے, ورنہ شاید آج سے کوئی 10-20 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن سر اس کی ساری میں پھر دوبارہ جاؤں گا کہ دیکھیے یہ وہ قوانین ہیں جن پہ پولیس عمل کر رہی ہے. آپ نے 154 کی بات کی, یہ کب بنا تھا؟ 1898 میں. ضابطہ فوجداری 1898 کا نا, اور پی پی سی جو ہے وہ 1861 اور اس کی ہے. تو اب کیا 1898 میں یہاں پہ جو حکومت تھی وہ یہاں کے لوگوں کی تھی جو اب آئے گا؟ نہیں, پتہ چلے گا وہ تو یہاں سے 10,000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے. چلو میں ملک صاحب سے پوچھتا ہوں, ملک صاحب جو اس وقت لاس بنے تھے وہ سبجیکٹس کے لیے بنے تھے, رعایا کے لیے, غلاموں کے لیے. جب پاکستان آزاد ہوا, اب فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں, تو اس وقت سبجیکٹس کے لیے جو قانون سازی ہوئی تھی جس کے اوپر پولیس آپریشنز کرتی تھی, اب تو چینج نہیں ہو جانے چاہیے. دیکھیے بات آپ بالکل یہ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ اینگل سے بات کر رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ چینج کرے کون اور کون اس کو ریفارمز لائے, اس میں بہتری لائے. اب جس طرح چوہے صاحب نے فرمایا کہ جی ضابطہ فوجداری 1898 میں اور تعدیرات پاکستان 1861 میں بنی, اور اس کے بعد ہم نے بڑی محنت کر کے کہ پہلے انگریز کے وقت کا ایویڈنس ایکٹ تھا تو اس کو ہم نے قانون شہادت میں بدلا. تو قانون شہادت میں بجائے اس کو آسان کرنے کے پہلے سے بھی مشکل کر دیا ہم نے. تو ہم اب اس میں چینج لائیں کہ جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, جو ضروریات ہیں, ضرورت ہے وقت کی, لیکن مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کون کرے گا. مجھے تو ہوتا ہوا کہیں نہیں نظر آتا. وہی بات ہے دوبارہ. دیکھیے سر, آپ جو بنیاد ہے آپ کا, جو تمام قوانین کا منبع ہے وہ آپ کا آئین ہے. یہ آپ کہتے ہیں 1973 میں بنا ہے اور اس میں امینڈمنٹس آئی ہیں. 2010 کی آخری امینڈمنٹ ہے. 2010 کی امینڈمنٹ آئی ہے. اور سر دیکھیے آپ اسی جو آئین ہے اس میں ایک بڑا مشہور ہے آج کل جو آرٹیکل میں سنتا ہوں کہ فیئر ٹرائل جو ہے 10 ہے. ٹھیک ہے جی, کیسے جب ضابطہ فوجداری 1898 میں تو فیئر ٹرائل کا کوئی رواج, اس وقت تو یہ تھا کہ جو مشکوک آدمی ہے 54 میں 9 دفعات ہے, اس میں ہر شریف آدمی آتا ہے, اس میں 9. اچھا اس کو ذرا آسان کرتے ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم کی چھینے صاحب بات کرتے ہیں. واقعہ ہوا, پولیس آئی, 154 آیا, ایویڈنس کلیکشن ہوئی, پروسیکیوشن کے بعد گئے, پھر ٹرائل ہوا, جوڈیشری آ گئی, لائرز آ گئے, وٹنسز آ گئے, تو پورا ایک بہت بڑی لڑی ہے. اچھا اس میں ہمارے کچھ دوست ہیں جج صاحبان, تو میں انہیں ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ یہ پولیس نا بالکل ٹھیک نہیں کرتی انویسٹیگیشن, ان کی جو 174 کی رپورٹس ہیں نا بڑی ہلکی ہیں, یا ہم نہیں کام کرتی بیوروکریسی, یا پولیس ہم اچھا کام نہیں کرتی. تو وہ جیسا مجھے کہتے ہیں کہ اس پورے پروسیجر میں جو سب سے زیادہ میں رلائے جس کے اوپر کر سکتا ہوں, جس کے اوپر مجھے سچ لگتا ہے, وہ پولیس کی رپورٹ ہے. کیونکہ جب گواہیاں آتی ہیں نا تو جتنا جھوٹ جو گواہ پیش ہوتے ہیں باقی ہوتے ہیں, کہتے اتنا جھوٹ ہے اس میں, مجھے جو پولیس کی رپورٹ ہے نا وہ لگتی ہے سب سے زیادہ جینون. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا جو انحطاط ہے وہ کس حد تک چلا گیا. سر دیکھیے میں تو کروں گا پولیس کی بات, میرے تو اندر خون ہے, میرے تو جو ہڈیاں بوٹیاں ہیں سب پولیس کی ہیں نا سر. تو لیکن اس کے سب دیکھیے میں ہمیشہ سے ایک بات میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان میں انصاف دے رہا ہے نا وہ محمد دین تھاندار دے رہا ہے. خواہ اس پہ جیب ورزی الزام لگائے, اس نے پیسے لیے ہیں, اس نے سفارش کی ہے, سے متاثر ہوا, یا اس کی اپنی نوکری. ویسے مجھے حیرانگی ہو رہی ہے, کیا آپ آرٹیکلس لکھتے ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ, اور آج آپ ڈسکشن بالکل عوامی اسٹائل اس لیے کروں گا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. جو محمد دین تھاندار ہیں جی, وہ جو بات کرتا ہے تو وہ انصاف دیتا ہے.
اس کے بعد آپ دیکھیے اچھا، اور محمد دین جو آپ کا ہے تھانے دار، وہ سبجیکٹ ٹو لا نہیں ہے، اس کا دل کیا دے دیا، دل کیا نہ ایسا دیا. نہیں، وہ اس لا کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے اس کو دیا ہوا اور اپنے سے پہ عمل کرنا ہے. اب اس کے اندر فلاح اتنا ہے کہ اس کے پاس سکوپ ہے کہ دینا کہ نہیں دینا. ٹھیک ہے سر، وہ اس کی دیکھیے آپ جو تفتیش کی بات کرتے ہیں، کہاں پہ تفتیش تھی 1934 میں بنا کہ جناب یہ وہ کیس ڈائری لکھے گا اور ایس ڈی پی او کو بھیجے گا اور ایس پی کے پاس جائے گی اور کاپی مجسٹریٹ کے پاس جائے گی. بھائی اب ضرورت نہیں ہے اس کی، اب مینز آف کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے. سر آپ اس کی ڈسکرپشن نکال دیں. چلیے میں ملک صاحب سے بات کرتا ہوں. ملک صاحب آپ سے ایک کویشچن ہے، جو ایف آئی آر ہوگی، ایف آئی آر اب جو ہے وہ جوڈیشری اس کو خارج کرے گی، ٹھیک ہے. اگر ٹرائل انٹرم ٹرائل بھی ہوتا ہے ادھر جاتا ہے، یا تھانے دار کی پاور بھی ہے، اس کو وہ ختم کر سکتا ہے. اب عموماً تھانے دار اس کو ختم نہیں کرتے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں نہ آئیں. وہ جوڈیشری سے ٹرائل کے دوران تک جاتے ہوئے اس جھوٹی ایف آئی آر کو ختم کروانے کے لیے آپ کو اتنا ٹائم چاہیے، اتنے ریسورسز چاہیے. دیکھیے بات پھر کسی اور اینگل پہ اور طرف جا رہی ہے. جب تک آپ اصلاحات نہیں لے کے آئیں گے، اور خاص طور پہ لیجسلیشن، آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی. پولیس، میں نے اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ میں نے کچھ عرصہ نیب میں بھی بطور آئی او کام کیا، میں نے ایف آئی اے میں بھی کام کیا، پولیس میں تو خیر کیا ہی کیا. جو پولیس کے پاس اختیارات ڈائریکٹ ایف آئی آر درج کرنے کے اور اس کی کہ ضمنیہ لکھیں، مثل مکمل کریں اور چلان عدالت میں دیں، وہ ایف آئی اے میں اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور نیب میں تو انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. تو اب یہاں پہ جب تک آپ وہ چینجز نہیں لے کے آئیں گے کہ آپ ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے کوئی اس کو کسی پیمانے پہ، کسی فورم پہ چیک کریں کہ یہ حقائق پر مبنی ہے بھی صحیح یا نہیں. لیکن یہاں پہ میں چوہی صاحب کے تھانے دار کو ہی کوٹ کروں گا کہ محمد دین کی مرضی ہے کہ اس نے پرچہ دے دیا ہے، بے شک وہ جھوٹا ہے، بعد میں جی رپورٹ اخراج بن رہی ہے یا پھر عدالت جا کے اس کے ساتھ ایگری کر رہی ہے. تو یہ میکنزم جو ہے، جو جھوٹی ایف آئی آر ہے، اس کو ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی میکنزم بنانا چاہیے. اور اوپر سے ہمارا نظام اس قسم کا ہے کہ ایک بندے کے خلاف اگر ایک بے شک جھوٹی ایف آئی آر بھی درج ہو جائے، وہ پرچہ خارج بھی ہو جائے، تو پھر بھی جب بھی پولیس سے اس بندے کا ریکارڈ مانگا جاتا ہے کہ جی اس بندے کا سابقہ ریکارڈ، تو وہ پولیس یہ لکھتی ہے کہ ہاں فلاں سال اتنے عرصہ پہلے اس کے خلاف یہ چوری کا مقدمہ درج ہوا تھا. وہ کہتا رہے کہ جی یہ جھوٹا تھا، خارج ہو گیا تھا، میں بری ہو گیا تھا، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی پرچہ دے ہویا سی نا تیرے خلاف چوری کا. جی ناظرین، آج ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی. ہم اپنے پروگرامز میں جو ہمارے انتظامیہ کے آفیسز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز کے، ڈپٹی کمشنرز کے، سیکریٹریز کے، پولیس کے، دوسرے ہمارے جو ادارے ہیں، عام طریقے سے نہ صرف مسائل کی نشاندہی کریں گے بلکہ ریکمنڈیشنز دیں گے ان کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، ان کی اسٹرکچرز مجھے کیسے. موقع دے تو میں 1 منٹ کے جی. کر دوں. دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں ہے، پولیس کی ریفارمس کی ضرورت ہے تو سب آپ کو پہلے آئین کے مطابق کرنا ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشن کے، پھر کانسٹیٹیوشن، اور اس کے بعد جو آپ کے جو کوڈڈ لا ہیں. آپ دیکھیے آپ بار بار عدالت، سر اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. آج تو ایک ہم نے انٹروڈکشن کی، ظاہر اسٹرکچرز ہیں، پھر ان کے آپریشنز ہیں. پروگرامز تو بہت زیادہ ہونے والے ہیں. ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو رہنمائی ملے. آپ تھانے میں جائیں، اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں جائیں، کسی بھی آفس میں جائیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا رائٹ کیا ہے اور آپ نے رائٹ کیسے لینا ہے. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آگاہی جو ہے گورننس کے اوپر ان کے ادارے کے متعلق آپ کو دیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.